Bismillahirrahmanirrahim. I am Misbah Rahman, Associate Professor in Economics, Government College of Commerce and Economics, number 1, Karachi. Due to the current world situation of COVID-19, our Sindh government has initiated a YouTube channel which is providing a best opportunity to seek knowledge at your doorstep. So my dear students, don't waste your time. Now it is your responsibility to get knowledge and work hard for your better future. It's a very good step which is taken by our Education Minister, respected Mr. Saeed Ghani. Now we start our lesson. It's my first lecture and inshallah I will make a series of lectures according to BCom syllabus. So today we will focus on what is economics and the definition of economics. The word economics has been derived from the Greek word oikonomos, means household things. यहाँ पर अक्सर हमारे जहन में कुछ सवालात उभरते हैं माशियात के बारे में और हम उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वाई इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट कम्स, माशियात आया कहाँ से, सब्जेक्ट कहाँ से आया है, एंड वाई शुड वी रीड इट एंड व्हाट इज़ द रीज़न टू रीड इकोनॉमिक्स. तो आइए पहले इनके जवाब ढूंढते हैं. इकोनॉमिक्स कहाँ से आया, ये तो हमने अभी देखा कि इकोनॉमिक्स असल में एक यूनानी लफ्ज़ इकोनॉमस से आया है जिसका मतलब है घरेलू अशिया. इंसान जब से पैदा हुआ है वो ख्वाहिश के साथ पैदा हुआ है, यानी अपनी वांट्स के साथ पैदा होता है और उसकी वांट्स अनलिमिटेड है, यानी बेतहाशा ख्वाहिशात रखता है वो हमेशा कभी ना पूरी होने के लिए, जबकि उसको जो पूरा करने वाले ज़राए होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं टू फुलफिल आवर वांट्स आर लिमिटेड. सो वी रीड इकोनॉमिक्स टू मैनेज देयर अनलिमिटेड वांट्स विद देयर लिमिटेड रिसोर्सेज. और इसीलिए माशियात ही हमें इस सिलसिले में मदद करता है. उसकी स्टडी से हमें पता चलता है कि हम अपनी लिमिटेड वांट्स को, अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से किस तरह पूरा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकें. तो इस सिलसिले में हमें माशियात बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और ये एक हेल्पफुल सब्जेक्ट है. इसकी स्टडी से हमें पता चलता है कि हम अपनी बेशुमार ख्वाहिशात को अपने महदूद ज़राए से किस तरह से पूरा कर सकते हैं. इस सिलसिले में आने वाले मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस पेश की जाती रहीं और मुख्तलिफ़ दौर आए जिनमें इसकी तारीफ़ें पेश की गईं. तो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स हैज़ बीन वेरियसली डिफाइंड बाय द डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स from time to time. This is partly because economics is a progressive social science, and with the passage of time, as much as new development in different fields are taking place and will continue in future. So we divide these definitions in the following groups. Number 1, classical period or wealth definition. Number 2, new classical period or material welfare definition. And number 3, modern period or scarcity and choice definition. So the first definition is economics is the science of wealth, which is given by Adam Smith, who is the founder of economics and also known as the father of economics. He wrote the first regular book, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation, in 1776. इसकी ये किताब जो थी वो तकरीबन 4 चैप्टर्स पे डिवाइड है और ये 4 चैप्टर्स हैं प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. एडम स्मिथ एंड हिज फॉलोअर्स गिव्स द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक मैथ. He described that how to consume, exchange and distribute and produce wealth.
اینڈ آنے والے وقتوں میں پھر آدم اسمتھ کی ڈیفینیشن کو بہت زیادہ اسٹرانگلی کریٹیسائز کیا گیا تھرو مارشل الفریڈ مارشل. انہوں نے اس کی ڈیفینیشن کو فرسٹ ٹائم کریٹیسائز کیا. انہوں نے کہا کہ آدم اسمتھ نے جو اکنامک مین کا آئیڈیا دیا ہے اٹس اے رانگ آئیڈیا، کیونکہ انسان معاشی آدمی نہیں ہے، انسان مٹیریلسٹک مین نہیں ہے، اور نہ ہی وہ سیلفش ہے، بلکہ وہ بہت سارے کام، بہت ساری چیزیں اپنی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی، اپنی سوسائٹی کی فلاح کے لیے بھی کرتا ہے. تو معاشیات جو ہے وہ صرف جبکہ آدم اسمتھ کی تعریف اسے صرف ایک مٹیریلسٹک مین بنا دیتی ہے کہ وہ صرف دولت کی بات کرے، جبکہ حقیقی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا. تو معاشیات میں کو آدم اسمتھ نے بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ دولت کو اہمیت دی. یہ بھی ایک غلط تصور ہے کہ اتنی زیادہ امپورٹنس ہماری زندگی میں دولت نہیں رکھتی. بہت ساری چیزیں اور بہت سارے کام انسانی فلاح کے لیے بھی کیے جاتے ہیں، اور ہماری زندگی میں دوسروں کی اہمیت، دوسروں کی فلاح کے لیے کام کرنا بھی ہے. اس لیے اس چیز کو بنیاد بناتے ہوئے الفریڈ مارشل نے اس کی ڈیفینیشن پہ تنقید کی، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی ڈیفینیشن پیش کی. After the criticism on Adam Smith, Alfred Marshall gave his own definition. Alfred Marshall was the first economist who uplifted the subject of economics, and he wrote in a book, Principles of Economics, in 1890. In this book, Marshall defines economics is a study of mankind in the ordinary business of life. وہ کہتا ہے کہ معاشیات جو ہے وہ انسان کی عام زندگی سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے مطالعے کا نام ہے. اس کی جو ڈیفینیشن تھی اس کے مین فیچرز یہ ہیں کہ اٹ از اے اسٹڈی آف آرڈینری پرسن لیونگ ان اے سوسائٹی. جو ہمارے معاشرے میں لوگ رہتے ہیں، معاشیات ان کی زندگی کا مطالعہ کرتی ہے، ان کی عام زندگی کو ڈسکس کرتی ہے. اور اٹ اسٹڈیز اونلی اکنامک ایکٹیویٹیز. اس میں اٹ ڈزنٹ کنسرن اینی ادر ایکٹیویٹیز سچ ایز ریلیجیس، پولیٹیکل اور سوشل ایکٹیویٹیز. اٹ ریلیٹس ٹو ہاؤ دا مین ارنس ہز انکم اینڈ ہاؤ ہی اسپینڈس اٹ. اس میں جو ہے ہم صرف اکنامک ایکٹیویٹیز کے بارے میں پڑھتے ہیں، دوسری ایکٹیویٹیز کو اس میں ٹچ نہیں کیا جاتا، یہ اس سے کنسرن نہیں رکھتی. اور اس کے علاوہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کس طرح سے دولت کماتا ہے اور پھر کس طرح سے اسے خرچ کرتا ہے، کن کن جگہوں پر خرچ کرتا ہے. اس کے علاوہ اس میں اٹ اسٹڈیز اونلی مٹیریل ویلفیئر. یہ جو ہے وہ صرف مادی فلاح کا علم ہے، اور اس میں ہم جو ویلتھ سے ریلیٹڈ ویلفیئر ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. It doesn't regard wealth as the be-all and the end-all of economic activities. Wealth is sought only for promoting human welfare. کہ دولت جو ہے اس کے ذریعے سے ہم انسان کی فلاح کو پروموٹ کرتے ہیں. تو اس ڈیفینیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس پہ رابنس نے، جو لائنر رابنس بعد میں ماڈرن اکانومسٹ کہلاتے ہیں، انہوں نے اس کو کریٹیسائز کیا مارشل کی ڈیفینیشن کو، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں انہیں ایسی نظر آئیں کہ جو اس ڈیفینیشن میں کے ذریعے سے ہمارے معاشیات کے سبجیکٹ کو نیرو ڈاؤن کر دیتی ہیں اور ایک مکمل مضمون کے طور پہ سامنے نہیں آتی، اور اس میں کچھ خامیاں نظر آتی ہیں ہمیں. تو مارشل's definition was strongly criticized by Lionel Robbins on following ground. نمبر 1 وجہ تو یہ تھی کہ نیرو ڈاؤن دا اسکوپ آف اکنامکس. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے معاشیات کے اسکوپ کو بہت زیادہ نیرو ڈاؤن کر دیا ہے، کیونکہ اس ڈیفینیشن میں نان مٹیریل تھنگس ایکسکلوڈیڈ اینڈ مٹیریل تھنگس انکلوڈیڈ اینڈ نیرو ڈاؤن دا اسکوپ آف اکنامکس. یعنی نان مٹیریل اور مٹیریل تھنگس کو الگ نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ ہے، انہیں الگ کرنا پاسبل ہی نہیں ہے.
مثلاً اس کی مثال ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹرز کی سروسز ہیں، ٹیچرز ہیں، لائرس ہیں، یہ سب سروسز ہیومن ویلفیئر کے لیے، انسانی فلاح کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں، لیکن ان میں مادیت نہیں ہے، مٹیریل شامل نہیں ہے، لیکن یہ فلاح کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. تو وہ اس چیز کو ڈسکس نہیں کرتا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کا اسکوپ اس نے بہت نیرو کر دیا ہے. ریلیشن شاؤٹ بٹوین اکنامک ویلفیئر از رانگ اپروچ. رابنس کہتا ہے کہ اکنامکس بہت سی ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے یا ہم اس میں اسٹڈی کرتے ہیں کہ جس میں انسانی فلاح تو نہیں ہے، لیکن اسے ہم اکنامکس کے آربٹ سے نہیں نکال سکتے. مثلاً جو نشہ آور اشیاء ہیں ان کی خرید و فروخت، جیسے سگریٹ، الکوہل گوڈز، افیون وغیرہ، یہ سب معاشیات کے آربٹ میں آتی ہیں. اس کا بزنس بھی ہوتا ہے، ان کی سیلنگ پرچیزنگ بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں ہیومن ویلفیئر نہیں ہے. تو ایسی چیزیں کس طرح سے ہم اس کو معاشیات سے الگ کر سکتے ہیں کہ جس میں جو ہے مادیت تو ہے، لازم بات ہے، لیکن اس میں انسانی فلاح نہیں ہے. تو وہ اس چیز کو کلیئر نہیں کر سکا، ان پوائنٹس کو، ان چیزوں کو. ویلفیئر از اے ویگیو کانسیپٹ اینڈ کین ناٹ بی کوانٹیٹیولی میئرڈ. Third objection is that the concept of welfare being purely subjective is a vague concept as it varies from man to man, place to place and from age to age. It cannot be measured. اس میں ایک کانسیپٹ ہم دیتے ہیں ویلفیئر کا یا یوٹیلیٹی کا، اور اسے ہم سیٹسفیکشن بھی کہتے ہیں، جو ہم اپنی وانٹ کو پورا کرنے کے بعد حاصل کرتے ہیں. تو سیٹسفیکشن یا یوٹیلیٹی جو ہے ایک انر فیلنگ ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، جسے محسوس کیا جا سکتا ہے اور میئر نہیں کیا جا سکتا. اس کی پیمائش نہیں ہو سکتی کہ ہم نے کس چیز سے فلاح حاصل کی. اور یہ فلاح مختلف لوگوں کے لیے مختلف اہمیت رکھتی ہے. جس طرح سے آپ اس کی مثال اس طرح لے لیں کہ ایک غریب آدمی جب کوئی وانٹ پوری کرتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے، کوئی اپنی حاجت اس کی پوری ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی یوٹیلیٹی گریٹر ہوتی ہے ایک رچ پرسن کے مقابلے میں. یعنی وہ زیادہ فائدہ حاصل محسوس کرتا ہے، زیادہ سیٹسفیکشن حاصل کرتا ہے. تو اس چیز کو مارشل کی ڈیفینیشن میں کلیئر نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ اٹ انوالوز مورل ججمنٹ. He said that economics being a positive science is neutral as regards ends. It is not supposed to be its function to pass moral judgment and verdict what is good and what is bad. تو معاشیات اصل میں صرف پازیٹیو سائنس بھی ہے اور نارمیٹیو سائنس بھی. تو جب تک ہم دونوں پہ بات نہیں کریں گے تو معاشیات کی تعریف مکمل نہیں ہوگی. اس طرح سے یہ جو ہے وہ اس کی جو حیثیت ہے اس کو مکمل نہیں کرتی، اور معاشیات کو علم الحقیقت اور علم الہدایت دونوں کی حیثیت سے نہیں دیکھتی ہے. پھر آتی ہے رابنس کی ڈیفینیشن، جو کہ آفٹر دا کریٹیسزم لائنل رابنس wrote a book Nature and Significance of Economics in 1931. According to Robbins, economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternatively uses. In his definition, there are main 4 points we see. His definition based on following main points. Ends or wants are unlimited. جو میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ ہماری وانٹس جو ہوتی ہیں وہ انلمیٹڈ ہیں، لامحدود ہیں. ایک ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے. مثلا ہم کھانے کی خواہش بھی رکھتے ہیں، ہم کپڑے کی خواہش بھی رکھتے ہیں، ہمیں گھر بھی چاہیے. اور یہاں پہ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ ہماری وانٹس جو ہیں وہ وانٹس ہیو 3 مین کائنڈس: نیسیسٹیز، کمفرٹس اینڈ لگژریز. تو اسی بنیاد پر ہم اسے پورا کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے نیسیسٹیز کی طرف آتے ہیں. اور ہماری نیسیسٹیز کیا ہیں؟ روٹی، کپڑا اور مکان. یعنی رہنے کے لیے گھر چاہیے، کھانے کے لیے کھانا اور پہننے کے لیے کپڑا.
تو سب سے پہلے یہ نیسیسٹیز میں آتی ہیں، اس کے بعد کمفرٹس ہیں جو ہمیں آرام پہنچاتی ہیں، اور پھر لگژریز کی یعنی عیش پرستی کی طرف آ جاتے ہیں ہم لوگ. تو ہماری وانٹس کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. یعنی جب ہمیں شدید گرمی لگی ہو تو ہمیں ایک ہینڈ فین بھی بہت کام آئے گا اور ہمیں اہمیت رکھتا ہے ہمارے لیے کہ ہم کہیں گے کہ ہمیں اتنی شدید گرمی لگی ہے تو ہمیں ہاتھ میں جھلنے والا پنکھا ہی چاہیے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پنکھا ہمیں حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں نہیں، اب ہمیں جو ہے وہ سیلنگ فین یا پیڈسٹل فین کی خواہش ہے، اور پھر ہم اس کی طرف جاتے ہیں، اس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں. اسی طرح سے جب ہمارے پاس فین موجود ہوتا ہے تو پھر ہم لگژری کی طرف جاتے ہیں، یعنی اے سی، ایئر کولر اور دوسری اشیاء. اسی طرح سے ہم ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پورا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. تو ہماری زندگی، انسان کی عام زندگی کا مطالعہ ہی معاشیات ہے، اور ہماری زندگی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہماری خواہشات لامحدود ہیں. جبکہ نمبر 2 مینس اور ریسورسز آر لمیٹڈ، جبکہ اس کو پورا کرنے والے جو ذرائع ہیں ہمارے پاس وہ ہمیشہ محدود ہیں. ہم ایٹ اے ٹائم اپنی زندگی کی تمام خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے، بلکہ ہم 1 بائی 1 اس کو پورا کرتے ہیں، پہلے ایک خواہش کو پھر دوسری کو. تو اس طرح سے ہم اپنی خواہشات کو پورا کرتے جاتے ہیں. وانٹس آر ناٹ ایکولی امپورٹنٹ. ہر خواہش ایک جیسی اہمیت نہیں رکھتی، یعنی سب کی اہمیت ایک جیسی نہیں ہوتی. وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وانٹس کی کائنڈس کی بنیاد پر ہم ان کو پریفرنس دیتے ہیں. جب ہم نیسیسٹیز ہی پوری نہیں کر رہے ہوں گے تو ہم کمفرٹ کی طرف نہیں آئیں گے. اسی طرح سے فرض کریں ہمارے پاس 100 روپے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ بہت شدید بھوک لگی ہے اور ہمیں پین بھی خریدنا ہے، تو ہم کبھی بھی پین کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ سب سے پہلے اپنی بھوک کو مٹانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم ریسورس پیدا کر کے پین خریدنے کی کوشش کریں گے. اس طرح سے ہم اپنی وانٹس کو پریفرنس کی بنیاد پر کمپلیٹ کرتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں. مینس ہیو آلٹرنیٹیو یوزز. پھر اسی طرح سے ہمارے جو ذرائع ہیں کیونکہ وہ لامحدود ہیں، اس لیے ہم اپنی لامحدود خواہشوں کو اپنے آلٹرنیٹیو یوزز کے ذریعے جو ذریعے ہیں ان کو آلٹرنیٹیولی یوز کرتے ہوئے اپنی ان لمیٹیڈ وانٹس کو پورا کرتے ہیں. رابنس کی ڈیفینیشن ہی نے ہمیں بتایا کہ اکنامک پرابلم کیا ہے، یعنی معاشی مسئلہ ہے ہی یہ کہ ہماری خواہشات لامحدود ہیں، اس کو پورا کرنے والے ذرائع محدود ہیں، اور اس طرح سے ہم اپنی لامحدود خواہشات کو چوائس کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں کہ کون سی خواہش ہمیں پہلے پوری کرنی ہے، اور پھر اس ذریعے کو الٹرنیٹیولی ہم یوز کرتے جاتے ہیں اپنی لامحدود خواہشات کو پورا کرنے میں. جس طرح سے دوسری ڈیفینیشنز کو کریٹیسائز کیا گیا، اسی طرح سے رابنس کی ڈیفینیشن بھی کریٹیسزم سے محفوظ نہیں رہ سکی. اس کی ڈیفینیشن کو بھی کریٹیسائز کیا گیا ہے بائی ڈربن، ایلے وغیرہ جو بعد میں اکانومسٹ آئے، انہوں نے اس کی ڈیفینیشن کو کریٹیسائز کیا اور کہا کہ رابنس ڈیفائن اٹ از نیوٹرل ایز ریگارڈ اینڈس، دیئر فور اٹ اگنور نارمیٹیو اینڈ ایتھیکل اسپیکٹس. It explains which want to satisfy but doesn't say which want is good or bad. کہ وہ اچھے برے کی ہمیں تمیز نہیں بتاتا، صرف یہ کہتا ہے کہ اس وانٹ کو پورا کرنا ہے اور یہ وانٹ جو ہے وہ پوری کی جا سکتی ہے، لیکن کس طرح، کون سی صحیح ہے، کون سی بہتر ہے، کیا ہے، اس کی وہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہے، اس کی ڈیفینیشن نہیں کانسیپٹ کو کلیئر کر رہی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ all the topics of macroeconomics should be remembered, but Robbins' definition ignored and reduced economics to valuation theory, such as level of national income and level of employment are ignored here. In the Robbins definition, economic growth and development are very important, which are ignored by Robbins' definition. His definition also social character of economics and problem of exchange man has been ignored, which taken by Marshall. یہاں پہ جو ہے وہ انسانی رویوں کو تو بتایا گیا لیکن انسان کو اگنور کر دیا گیا اور اس کی سوشل کیریکٹرز کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا ہے. تو his definition can be
said too wide اور too narrow. ان بنیادوں پر اس کی ڈیفینیشن کو کریٹیسائز کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ بھی جو ہے وہ پازیٹیو اسپیکٹس میں تو ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ نارمیٹیو اسپیکٹس کو اگنور کرتی ہے، جبکہ معاشیات علم الحقیقت بھی ہے اور علم ہدایت بھی. تو جب تک یہ دونوں چیزیں اس میں مکمل ہمیں نظر نہیں آئیں گی، یعنی ایک طرف وہ ہمیں حقیقت بتاتی ہے اور دوسری طرف وہ اس کو ان پرابلمس کو سالو کیسے کیا جائے اس بارے میں بھی بتاتی ہے. تو جب تک یہ دونوں چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی معاشیات کی مکمل ڈیفینیشن ہم اسے نہیں کہیں گے. لیکن مارشل اور رابنس کی ڈیفینیشن کو بیسٹ ڈیفینیشن سمجھا جاتا ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تھیوریٹیکل اسپیکٹس مارشل ڈیفینیشن از گڈ، اور ان اے پریکٹیکل اسپیکٹ رابنس ڈیفینیشن از گڈ. تو ان دونوں ڈیفینیشنز کو ہی اہم سمجھا جاتا ہے اور ان کو فالو کیا جاتا ہے معاشیات میں. تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی آپ کے لیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو مزید کورس کو آگے بڑھائیں گے اور اکنامک سسٹم کے بارے میں بات کریں گے. تھینک یو.